मसीह की मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज है। फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे और खुदा के रूह के वसीला से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। क्या मसीहियों को सूअर का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने फेसबुक पर ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरों के साथ लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने सिर्फ नहीं का जवाब दिया है, लेकिन आगे उन्होंने कोई डिटेल इसके हवाला से नहीं बयान की है। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा डिवोशनल सरमन इस पे तैयार करता हूँ ताकि लोग अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ सकें। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि क्या मसीहों को सूअर का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बाइबल में से हम लोग सीखेंगे कि पुराना अहदनामा इसके हवाला से क्या कहता है, नए अहदनामा में इसकी क्या तफसीर मिलती है, और जो मुकाशफा की किताब है उसमें भी इसका जिक्र मिलता है कि मुस्तकबिल में भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा मसीही है, जो खुदा के कलाम को समझता है, उस पर अमल करता है, वो तो कभी भी सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। लेकिन जो कलाम को नहीं समझते हैं, जो कलाम की बातों को नहीं समझते हैं, वो ऐसी बातें बयान करते हैं कि हमें सूअर का गोश्त खा लेना चाहिए। उनमें से एक खादिम है जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने इस बारे में कहा है कि मसीही लोगों को सूअर का गोश्त खा लेना चाहिए, इसमें कोई मजायका नहीं है। मैं मेडिकली टर्म के हवाले से भी इसको साबित करूंगा कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उस पास्टर का नाम है सैमी सैमसन, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना हो। उन्होंने कहा है कि अगर हम सूअर का गोश्त खा लेते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह की तालीम इसके हवाला से क्या है, यीशु मसीह क्या तालीम देते हैं। वो लोग तो जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो यीशु मसीह की पैरवी भी करते हैं, उसकी फर्माबरदारी भी करते हैं और उसके कलाम की बातें जो हैं उन पर अमल भी करते हैं। यीशु मसीह का आना सिर्फ निजात के लिए नहीं था कि जी नस्ल इंसानियत को निजात दे सके। यीशु मसीह जिस्म में आए और उन्होंने एक निजात का सिलसिला, एक निजात का ज़रिया ही शुरू नहीं किया, बल्कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम लोगों को ये सिखा सके, ये बता सके कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मेरे साथ एक हवाला देखिए जिसमें हमें ये बयान नज़र आता है कि यीशु मसीह का आना जो है, यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है। सब लोग इस हवाले को जानते हैं, सब लोगों ने इस हवाले को बहुत पढ़ा भी हुआ है, बहुत सुना भी हुआ है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीरी बयान, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पर इस आयत में जो बात लिखी हुई है उस आयत का मकसद क्या है, और जो बातें हमें अखबार की किताब में या इस्तिस्ना की किताब में हमें देखने को मिलती हैं, नापाक चीज़ों के वाले से जिनको नहीं खाना चाहिए और पाक चीज़ें हैं जिनको खाना चाहिए, इस आयत को लेकर हम लोग उस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। शरीयत की जो 5 किताबें हैं जिनको हम तौरात भी कहते हैं, तौरात की किताबें हैं, अगर तो आप लोग उन किताबों को जानते हैं तो समझने की भी कोशिश कीजिए कि वो तौरात की किताबें जो खुदावंद का कलाम था, खुदावंद के मुंह की बातें थी, और खुदावंद के मुंह की बातें जो थी वो इस दुनिया के लिए ज़रूरी थी, उनका होना ज़रूरी अमल था। इसी वजह से ये जो आगे आयत हम लोग पढ़ने लगे हैं, जो आयत सीखने लगे हैं, जिस हवाला से हम लोग तौरात की किताबों को समझने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की ज़रूरत है। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब इब्तिदा में कलाम था, कलाम की बात कर रहे हैं, इब्तिदा में कलाम था, और जब हम इस हवाले की 14वीं आयत का मुताला करते हैं कि 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, तो हमें इस बात की और क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि कलाम कौन था। अब 14वीं आयत का मुताला करते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब बात हो रही है कलाम की।
اب کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں تورات کی جو 5 کتب ہیں ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ خدا کا کلام تھا۔ جب اس دور میں قوم بنی اسرائیل کو یہ بات کہی گئی تو وہاں پر لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ خداوند نے کہا، یا خداوند کہتا ہے، یا خداوند فرماتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں تورا کی کتاب میں سے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہر ایک بات میں ہمیں خدا کلام کرتا ہوا، بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور 14ویں آیت میں ہمیں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ اب جو باتیں پرانے عہد نامہ میں، اخبار کی کتاب میں، استثناء کی کتاب میں کھانے کے حوالہ سے ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی کلام ہے۔ اب وہاں پر جو کلام کی بات بیان کی گئی ہے، وہاں پر منائی کی گئی ہے کہ ہمیں سور کا گوشت نہیں کھانا ہے۔ جب ہم اخبار کی کتاب اس کا 11واں باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی واشگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا ہے، اور وہ سور کا گوشت ہمارے لیے ناپاک ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہیں، جی وہ پرانے عہد نامہ کی بات ہے، وہ پرانے عہد نامہ میں بیان ہو چکا ہے، پرانے عہد نامہ میں ہم لوگ اب نہیں ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا تھا، وہ قوم بنی اسرائیل کو سکھانے کے طور پر کہا گیا تھا۔ تو میرے سے کیا وہ جو باتیں ہیں، وہ جو کلام کی باتیں ہیں جو ہمیں یوحنا کی کتاب میں نظر آتی ہیں، کیا وہ باتیں معنی نہیں رکھتی ہیں؟ اگر تو ابتدا میں کلام تھا تو کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام کی بات ہے نا، تورات میں کلام کی بات ہی بیان کی گئی ہے۔ خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے، خداوند یہ فرماتا ہے، وہ کلام تھا۔ جو باتیں خدا کے منہ سے نکلتی تھیں وہ کلام کی بات تھی، اور نئے عہد نامہ میں وہی کلام کی بات ہمیں مجسم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ اترا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام کی بات انہوں نے پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب میں، اور استثناء کا حوالہ بھی جب ہم لوگ دیکھتے ہیں استثناء کی کتاب میں اس کا 14ویں باب میں بھی، وہاں پر بھی ہمیں منائی ہی نظر آتی ہے کہ سور کا گوشت ہمیں نہیں کھانا ہے۔ اور آہستہ آہستہ آگے بات بڑھتی جاتی ہے، اور کچھ لوگ تو نئے عہد نامہ میں جو 2-3 حوالے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس بات کو سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سور کا گوشت کھا لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ مرکز کی کتاب ہے، مرکز کی کتاب کا جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں اس کا 7واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں ہمیں مرقوم نظر آتا ہے۔ وہاں پر ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اس بات کا ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ ہمیں سور کا گوشت کھا لینا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، مرکز اس کا 7 باب اس کی 18ویں 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی ہمیں سب کچھ کھا لینا چاہیے، یسوع مسیح نے قربان ہو کے سب چیزوں کو پاک قرار دے دیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک دوسرا حوالہ بھی ہے، جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں اس حوالہ سے نظر آتا ہے، اعمال 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر اس کی 15ویں آیت میں۔ اس حوالہ کو آپ لوگ سارے جانتے بھی ہوں گے، اعمال 10واں باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر اس کی 15ویں آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی تھی، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی ہے۔ پھر دوسری بار آگے کہانی چلتی ہے، پھر دوسری بار بھی اس کو آواز یہی آتی ہے اور ایسی ہی ذبح کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن خدا اس کو کہتا ہے جس کو میں نے پاک ٹھہرایا اس کو تو ناپاک کیسے ٹھہرا سکتا ہے؟ مجھے ایک بات کی تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ پطرس جو ہمیں مرکز میں نظر آتا ہے، جو مرکز کا حوالہ ہم لوگوں نے پڑھا، کیا پطرس ان باتوں سے واقف نہیں تھا؟
کیا پطرس نے وہ باتیں نہیں سنی ہوں گی یا ان باتوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ وہ کون سے دل کے خیالات میں جاتی ہے وہ تو اور باتوں میں جاتی ہے۔ لیکن میں پطرس کا حوالہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں، اگلی آیات کا جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو اگلی آیات میں کچھ اور ہی ڈیفینیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے ہم 20ویں آیت سے دیکھیں گے، پر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ وہ کچھ اور ڈیفینیشن بات کر رہی ہے، مرکز کی کتاب جو ہے ہمیں کچھ اور ڈیٹیل بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کھانے کے حوالہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ سور کا گوشت آپ لوگ کھا لیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ بات وہیں پر ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا ہے، اور کلام مجسم ہونے کے بعد ہمارے درمیان رہا ہے۔ ابتدا میں کلام یعنی کہ کلام کو ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ، کلام خدا کے منہ کی باتوں کو کلام کہتے ہیں، اور کلام کو ہم لوگ مجسم کر کے یسوع مسیح سے اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو خدا کے منہ کی باتیں کلام تھی وہ کلام یسوع المسیح ہی تھا۔ اور اگر یسوع مسیح کو ہم لوگ یسوع مسیح پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سور کا گوشت اور جن اور 3 جانوروں کے بارے میں پرانے عہد نامے میں ذکر ہمیں ملتا ہے ان کو نہیں کھانا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جب یسوع مسیح ایک راستے پر جا رہے تھے تو وہاں پر ایک آدمی میں لشکر تھا، ایک آدمی میں لشکر تھا، اور لشکر جو تھا وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر ڈر گیا، چلانے لگا، اور اس نے ان سے کہا کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے کیوں آ گیا؟ اور وہاں پر کنورسیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ جو لشکر ہے وہ یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے، اور میرا نہیں خیال کہ یسوع مسیح نے 1 منٹ کے لیے بھی سوچا تھا۔ یسوع نے جو اس لشکر کو ان سوروں میں بھیج دیا۔ اگر تو سور پاک ہوتے، اگر تو سوروں کھانے کی اجازت ہوتی تو میرے سے کبھی بھی یسوع مسیح جو تھا وہ اس لشکر کو ان سوروں میں نہ بھیجتا۔ یسوع مسیح آلریڈی جانتے تھے کہ یہ سور جو ہیں ناپاک ہیں۔ اگر وہاں پر اونٹ بھی ہوتے، خرگوش بھی ہوتے، یا اور ایک جو چیز ہے صفون جس کا ذکر ملتا ہے وہ بھی ہوتا، تو وہاں پر وہی موجود ہوتے، تو یسوع مسیح کو اگر وہ لشکر کہتا کہ ہمیں ان میں بھیج دے تو یسوع مسیح نے ان میں بھی بھیج دینا تھا، کیونکہ وہ چیزیں شروع سے ہی ناپاک تھیں اور مستقبل میں تک ان کے بارے میں ناپاک ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے دیکھیں گے، مکاشفہ کا حوالہ، وہاں پر بھی ہمیں یہ چیزیں ناپاک ہی نظر آتی ہیں، مستقبل میں بھی ناپاک ہیں، ابھی بھی ناپاک ہیں، ماضی میں بھی ناپاک تھی اور مستقبل میں بھی ناپاک ہیں۔ ہمیں ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ جو وائٹ میٹ ہے، کیونکہ سور کا گوشت جو ہے وہ وائٹ میٹ کہلاتا ہے، یہ جو وائٹ میٹ ہے وہ جسم میں بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہارٹ کی بیماری سے مرتے ہیں، اگر تو وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اسی گوشت کی وجہ سے بیمار ہو کر مرتے ہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ باقی سٹریس جو ہے، پریشانی جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ جسم کے لیے اچھا گوشت نہیں ہے، یہ جسم کے لیے اچھی خوراک نہیں ہے۔ اگر تو جو لوگ میڈیکل سے ریلیٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں، اور اگر تو نہیں جانتے تو تجربہ کے طور پر اس کے لیے ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے اپنے میڈیکل لیب میں کہ کیا سور کا گوشت کھانا جائز ہے، یا جسم کے لیے، ہمارے جسم کے لیے خوراک بہترین ہے یا نہیں ہے۔ اب میں مستقبل کی بات کروں گا کہ مستقبل میں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ جو سور کا گوشت ہے یا اور بھی جن کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے، ناپاک چیزیں وہ ناپاک ہیں، ہمارے جسم کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ مکاشفہ 18واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، پہلے تو میں اس کا اردو میں آپ لوگوں کے سامنے اسٹڈی کروں گا، پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو انگلش میں اس کی ڈیفینیشن انگلش میں، کیونکہ یہ زیادہ کلیئرٹی سے بیان ملتا ہے۔ پہلی اور دوسری آیت، ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔
اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا۔ اب اسی آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے انگلش کی کتاب ہے، انگلش کی بائبل ہے، اس میں سے دیکھوں گا، NIV کی ہے، NIV اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت میں یوں مرکوم ہے: After this I saw another angel coming down from heaven. He had great authority and the earth was illuminated by his splendor. With the mighty voice he shouted, Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a home for demon and a hunt for every evil spirit, a hunt for every unclean and detestable bird. یہاں پر بھی انکلین کا لفظ ہمیں نظر آتا ہے، ناپاک اور مکروہ چیز کے حوالہ سے ہمیں ذکر ملتا ہے۔ جو چیزیں پرانے عہد نامہ میں ناپاک ٹھہرائی گئی ہیں وہی نئے عہد نامہ میں یعنی کہ مستقبل میں بھی ان چیزوں کو ناپاک ہی ٹھہرایا گیا ہے۔ انکلین مطلب جو چیز کھانے کے قابل نہ ہو، جو چیز ناپاک ہو۔ میرے عزیزو، بہت سے ایسے میرے دوست ہیں جو اس بات کو اس حوالہ سے لیتے ہیں کہ بھی ہمیں اگر ان چیزوں سے، یہ جو دو حوالے آپ لوگوں کے سامنے پڑھے گئے، مرکز اور امال کا حوالہ جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے، ان حوالوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگیوں میں اس ایکسکیوز کو پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم سور کا گوشت کھا لیتے ہیں، اگر ہم خرگوش کھا لیتے ہیں، اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیتے ہیں اور جو چوتھا جانور ہے اس کا گوشت کھا لیتے ہیں تو ہماری زندگی ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ جو ہمارے اندر سے نکلتا ہے وہ چیزیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں۔ پطرس ان باتوں کو جانتا تھا، ان باتوں کو سمجھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے خدا کو انکار کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں ناپاک چیزیں نہیں کھاتا ہوں، لیکن وہاں پر خدا نے کہا جن چیزوں کو میں پاک ٹھہرا رہا ہوں تو کیسے ان چیزوں کو ناپاک ٹھہرا سکتا ہے؟ لیکن اس کی بھی ڈیفینیشن ایک ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پر غیر اقوام کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہاں پر تفسیر جب ہم اگلی آیات میں ان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر تفسیر کچھ اور ملتی ہے۔ وہاں پر یہ تفسیر ہرگز نہیں ملتی ہے کبھی ہمیں سور کا گوشت کھا لینا چاہیے یا دوسرے جو جانور ہیں ان کا گوشت کھا لینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کلام کی باتیں ہیں جس کو میں نے تھوڑا سے ٹائم میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں سور کا گوشت نہیں کھانا ہے، یہ ہمارے جسم کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ اور میری دانش کے مطابق تو اگر ہم سور کا گوشت کھاتے ہیں تو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اگر تو آپ لوگ گناہ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو آپ لوگ فری ہینڈ ہیں، آپ لوگوں کو آزاد مرضی ملی ہوئی ہے۔ آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، خرگوش کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، جس کا چاہے آپ لوگ گوشت کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر تو آپ یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، یسوع مسیح کے قدموں پر چلتے ہیں، یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، جو آیت ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب کو اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور جیسی یسوع مسیح کی تعلیم ہے اس تعلیم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر تو یسوع مسیح جانتا کہ جو سور ہیں وہ پاک ہیں تو وہ کبھی بھی اس لشکر کو ان سوروں میں نہیں بھیجتا ہے۔ سمجھنے اور سیکھنے والی باتیں، یہ تھوڑی سی باریکی کی باتیں ہیں جن کو ہمیں جاننا ہے، جن کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جو سمجھ جاتے ہیں وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں، اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اور ان کی زندگی سے یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں، یسوع مسیح کی جو ترغیب ہے، یسوع مسیح کی جو تربیت ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور ہمیں صرف اور صرف یسوع مسیح کو فالو اپ کرنا ہے اور کسی کی تعلیم کو فالو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے پیچھے چلیے، یسوع مسیح نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے، یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں، یسوع مسیح کے الفاظ کیا ہیں، یسوع مسیح نے کیا سکھانے کی کوشش کی ہے، ان باتوں پر عمل کریے۔ میں امید کرتا ہوں آج کے ان کلام کی باتوں کے وسیلہ سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل کی کہ میں نے بھی جب سے وہ میرے پیارے بھائی نے فیس بک پر سوال اپلوڈ کیا تھا، میں نے بہت سے خدام سے اس حوالہ سے پوچھا، بہت سے خدام نے اپنی دانش کے مطابق، تحریک کے مطابق مجھے جواب دیا، اور جو میں نے ان سب میں سے سیکھا تھا میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر سکتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند آئیں گی۔ اگر تو یہ باتیں پسند آئیں تو پلیز ان باتوں کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی ان باتوں کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اور خاص طور پر
ख़ास طور پر میں کہنا چاہتا ہوں جو سیمی سیمسن صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سور کا گوشت کھا لینا چاہیے. اگر تو کسی کے سورسز ہیں تو پلیز میرا یہ میسج جو ہے ان سیمی سیمسن صاحب تک پہنچایا جائے، تاکہ اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو وہ بھی اس کلام سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکے. خدا آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. زندہ آسمانی باپ، شکر گزاری کرتے ہیں ان کلام کی باتوں کے لیے، اس ترتیب کے لیے، روح کی ہدایت کے لیے کہ آپ نے مجھے سکھایا کہ میں ان کلام کی باتوں کو اپنے پیارے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. آسمانی باپ دل شکر گزاری سے بھرا ہوا آج کے اس دن کے وسیلہ سے آسمانی باپ کلام کا بیج جو ان زندگیوں میں بویا گیا ہے آسمانی باپ 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل لے کر آنے والا بن سکے. اور جب ان کلام کی باتوں کو یہ بہن بھائی دوسرے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں تو آسمانی باپ وہ اور زیادہ ببرکت ہونے والے بن سکے، اور بہت سی روحیں جو پھٹکی روحیں ہیں وہ ان کلام کی باتوں سے راہ راست پر آ سکے اور آپ کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے والے بن سکے. یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے آمین.